यीशु के जिंदा जलाली नाम में हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं गुजरे सारे वक्त के लिए, आज की इस खूबसूरत दोपहर के लिए, खुदा इस टाइम के लिए जो तूने बख्शा है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। अब जब खुदा तेरे जिंदा कलाम को हम खोलते हैं तो खुदा तू हमारी रहनुमाई का, हमें इसको सीखने और अपनी ज़िंदगी में इसको अमल में लाने का फजल अता कर। खुदा तेरे कलाम के वसीले से खुदा हम सीखें और खुदा दूसरों के लिए नमूना बन सके। तुझसे हिकमत और दनाई की रूह को मांग लेते हैं खुदा, और जितने खुदा इस कलाम को सुनते हैं उनके दिलों को भी तू छू, और तेरे इस कलाम के वसीले से बहुत से लोग बरकत पाए। यीशु के पाक और जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज फिर, जैसे कि हम अपनी बाइबल स्टडी में मज़ामीर की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 25, साम 25। साम 25 को देखेंगे। तो पहली चंद आयत में पढ़ूंगा आपके सामने, तो गौर से सुने, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। साम 25, ज़बूर 25। ऐ खुदावन मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ, ऐ मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है। मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाए, बल्कि जो तेरे मुंतज़र हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा। पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़र रहता हूँ। ऐ खुदावन अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक़ की तालीम देगा। आमीन। ये ज़बूर एक तरह से दुआया ज़बूर है, और बहुत से अच्छे जज्बात और नेक ख्वाहिशात से, पाक ख्वाहिशात से भरा हुआ ज़बूर है। बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर खुदा के बंदे ने चंद चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। हम उसको आस्ता आस्ता देखेंगे। दुआ में हमें क्या मांगना और किन चीज़ों के लिए कह सकते दुआ करना चाहिए। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस ज़बूर में उसने चंद चीज़ों का जिक्र किया है। यहाँ पर उसने कहा है, ऐ खुदावंद मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ, ऐ मेरे खुदा मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है। ठीक है। वर्स 2 में दूसरी लाइन में लिखा है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाए। यहाँ पर शर्मिंदगी से बचा। अब कोई ऐसी शर्मिंदगी यहाँ पर जिसका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कोई ऐसी बात है जिसको लेकर उसके दुश्मन उस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या उसको डर है कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। क्या ख्याल है? यानी कि जो ऐसा गुनाह है, कोई जो वो डरता है कि अगर इसको लेकर मेरी बदनामी होगी, दुश्मन मुझे ताने देंगे। तो मैं जब सोच रहा था कि बेशक यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया,
اس گناہ کا، لیکن یہ کوئی ایسا گناہ ہے جس سے وہ پریشان ہے اور شرمندگی کا ڈر ہے اسے. ہاں آگے آ کے اس کو تھوڑا کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس نے کلیئر نہیں کیا، لیکن آگے آ کے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ واقعی کوئی ایسی بات ہے جس سے وہ پریشان ہے، جس میں یہاں پہ اس نے صرف شرمندگی کا ذکر کیا، لیکن آگے جا کے وہ کیا کہتا ہے، گناہ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اس نے کہا مجھے شرمندگی سے بچاؤ. ٹھیک ہے، آگے کہ دشمن مجھ پہ، یہ جس چیز کے لیے دعا کر رہا ہے اس میں شرمندگی ہے، کچھ شیم فل کام کیا اس نے، یا اس سے ہو گیا، یا اس پہ الزام ہے. وہ آگے آ کے ہم کلیئر کرتے ہیں. ورس 4 میں دیکھیں، پڑھے ذرا 4 میں کیا لکھا ہے. یہاں پر اس نے کیا مانگا، ٹیچ می او لارڈ. تین چیزیں اگر غور کریں، اپنی راہیں مجھے دکھا، شو می یور ویز، اپنے راستے مجھے دکھا، گائیڈ می، اور دین مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے. یہاں پر اس نے 3 چیزیں اور کہی ہیں، جن چیزوں کے لیے میں یہاں پہ وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جن چیزوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے. تو اس کا دعا میں اس کیا کیا مانگ رہا ہے، کن چیزوں کی اس نے یہاں پہ درخواست کی ہے، یہاں پہ اس نے دعا مانگی ہے. دعا میں وہ کیا کیا مانگ رہا ہے، مجھے شرمندگی سے رہا، میرے دشمن میرا تماشا نہ بنائیں اور خوش ہوں، اور پھر وہ مجھے اپنی راہیں دکھا، مجھے راستے اپنے بتا، مجھے اپنی سچائی کی تعلیم پر چلا. ٹھیک ہے، آگے اگر جیسے ورس 7 پڑھے، میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر، اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد کر. ٹھیک ہے، یہاں اس نے تھوڑا سا صفائی سے کلیئر کر دیا کہ وہ کن چیزوں کے لیے خدا کے آگے دعا مانگا ہے. ٹھیک ہے، جوانی کی خطاؤں اور گناہوں کو یاد رکھا. ورس 8، خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ کی تعلیم دے گا. اگر غور کریں تو یہاں پر وہ، اور ورس 6 میں اب وہ کیا کرتا ہے، خداوند کی شفقت کو، اس کی رحمت کو یاد دلاتا ہے. یاد دلانے کا مطلب ہے کہ وہ ایک پٹیشن جب پیش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ریزنز سکتے. اب ہم جب خدا کے سامنے جائیں تو ہم صرف جا کے کہ خداوند تو مجھے معاف کر یا میری خطاؤں کو مٹا دے، تو خدا کے کیوں میں کروں ایسے کہہ سکتے ہیں. ایک طریقے سے یہی ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، میرے لیے کر، ڈو فار می، کیونکہ آئی ڈیزائر دس، آئی نیڈ دس، آئی وانٹ دس. کیا خیال ہے کہہ سکتے ہیں نا کہ مجھے میری خواہش ہے یا میں چاہتا ہوں ایسا کہ مجھے تو معاف کر دے یا مجھے یہ مہیا کر دے. لیکن داؤد ایسا نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں یا میری ڈیزائر ہے یا آئی نیڈ دیٹ، ڈو فار می. وہ سب سے پہلے ورس 6 میں خدا کی رحمتوں اور شفتوں کو پکارتا ہے، اس کی خوبیوں کو پکارتا ہے کہ تو ایسا کرنے والا خدا ہے. کیوں میں تجھے کہتا ہوں کہ یو آلویز ڈو دیٹ تھنگ، تو ایسا خدا ہے. اس کی بے انتہا رحمتوں اور شفقتوں کو پکارتا ہے، یعنی کہ اپنی کوئی خوبی نہیں سامنے لا رہا، کوئی ایسا ریزن وہ اپنی ذات سے نہیں پیش کر رہا کہ بیکاز آئی ہیو ڈن سم تھنگ اور آئی ایم سم تھنگ سو ڈو فار می، بلکہ وہ کہتا ہے اب اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما کیونکہ وہ عزت سے ہے. یعنی کہ اس کے سے کہتے ہیں کہ نظر عنایت، اس کے کرم کی نظر مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا مطلب کہنے کا ہے کہ ہم خدا کے سامنے دعا میں کس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جاتے ہیں. یہی طریقہ، تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے جب ہم کہیں کہ میں چاہتا ہوں، سو دیٹ از سیلفش پریئر ہو سکتی ہے کہ آئی نیڈ دیٹ، آئی وانٹ دیٹ، یو نو لارڈ. لیکن یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ
وہ اپنے ریزنز بھی لے کے آتا ہے سامنے. تو جب بھی ہم دعا کریں برنگ یور ریزنز، جسے ہم دلائل بھی کہہ سکتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں، ریزن کیا دیں گے کہ وائی لارڈ یو لسن مائی پریئر اینڈ آنسر مائی پریئر. تو پھر اگر واپس جائیں تو اسٹارٹ کرنے کا سٹائل ہی کیا ہوگا، پہلے دعا کریں. پہلی آیت کو پڑھیں، پڑھیں گا. اے خداوند میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں. اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں. سب سے پہلے تو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کا فوکس، آپ اپنے آپ کو کس طرح اس کے سامنے لاتے ہیں. خود ہمبل ہو گیا. ہمبل ہونا یا سرنڈر کرنا اپنے آپ کو، یہ ہے آئی لفٹ اپ مائی سیلف ٹو یو او لارڈ آئی لفٹ اپ مائی سول. صرف کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا بھی آتے ہیں خدا کے آگے اور ایک طرح سے وہ سٹارٹ کرتا ہے وداؤٹ ورڈز، الفاظوں کی دعا کے ساتھ نہیں آتا، روح اور جان کے ساتھ آتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس صرف خالی الفاظ ہی ہوتے ہیں، ہم الفاظ میں بڑا کچھ کہتے ہیں خدا کو، بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے مشکل الفاظ بھی خدا کے سامنے دعا میں رکھ دیتے ہیں، لیکن ہی کمز ود آؤٹ ورڈز. اور اس میں کیا ہے، ہولسم، اپنا سارا کچھ اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں. آئی لفٹ اپ مائی سول. سول میں کو کئی جگہ پہ ترجمہ جان کا روح بھی کیا گیا ہے، روح جان. تیری طرف اٹھاتا ہوں اپنی جان. ایک زبور میں ہم پڑھتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ اکھیاں چکنا ہمیں وال. جب اٹھانے کی ذکر آتی ہے تو اس میں وہ اوپر آسمان کی طرف، اور اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں مطلب خدا، کیونکہ وہ بلندیوں پر بیٹھنے والا خدا ہے، وہ ہمیشہ اوپر اس کا تخت ہوتا ہے. تو وہ اپنا توکل اور اپنا آپ اس کی طرف کرتا ہے. اور بڑے سارے زبوروں میں دیکھیں گے کہ داؤد کا سٹائل دعا کرنے کا اسی طرح ہے، اقرار کے ساتھ، کنفیشن کے ساتھ، پٹیشنز کے ساتھ، اور خدا کی تعریف کرتے ہوئے وہ اس کے سامنے آتا ہے اپنے. اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے وہ خدا کو متاثر کرنا ہو، اسے انسپائرڈ کرنا ہو، بلکہ ہمبل اپنے آپ کو کرتا ہے. بلکہ اپنے آپ کو آگے ہم دیکھیں گے وہ کس طرح اس کو وہ ایک طرح سے ایسی باتیں جب کہتا ہے نا اپنی رحمتوں کو، اپنی شفتوں کو، تو یہ نہیں کہ اس کو کوئی پروک کرتا ہے کہ تو ایسا، بلکہ وہ اپنی جان کو تحریک دیتا ہے کہ تو اس کے سامنے جا رہا ہے بیکاز ہی از مرسیفل گاڈ. وہ رحم اور شفقت ہے مسکن. اور میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح بات کہ کئی دفعہ ہم کرتے ہیں ایسی بات دعا میں، ہم خدا کی رحمت یاد، لیکن اس میں اپنی روح کو تحریک دینا، اپنے آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے اپنی جان کو کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، میں اتنا یعنی کہ گناہ گار ہوں یا خطا کار ہوں. کئی دفعہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم اس کے سامنے جا سکیں، لیکن یہ باتیں ہماری جو ہیں اس کے سامنے لاتی ہیں. یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں روحانی مشقت کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جیسے اپنی روح جان کو کٹھے کر کے اس کے سامنے جب لائیں تو پورا فوکس اس کی طرف ہو، آپ کا دھیان کسی طرف ہو اور الفاظ کس طرح بولتے ہوں، صرف باڈی یہاں پر ہو. کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے پریئر از اے ڈیپلی اسپرچل ایکسرسائز. یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیتے ہو، صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ پورا دھیان خدا کی طرف ہو. کیونکہ کبھی کبھی ہماری دعائیں صرف رٹے رٹائے جملے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی دعائیں سنیں آپ کبھی بھی اس کا دعا کرو جی تو انہوں کا ایک خاص پیٹرن ہی بن جاتا ہے، یعنی کہ نا کہ وہ اسی طرح. تو اس لیے کبھی بھی دعا میں آئیں تو اپنی اس سوچ کو یا اس پین کو یا اس دعا کو جو اس وقت آپ کے دل میں اٹھی ہے اس کو سامنے رکھیں. تو خداوند آپ کے منہ میں الفاظ بھی دیتا ہے، کیونکہ ہم وہ کہتا ہے نا جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو روح ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے. روح
ہمیں الفاظ بھی دیتا ہے. اب دلائل کیا دیتا ہے پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں؟ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا. کیا رکھا کہ پورا اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنا فوکس اس پر دیا. تو دوسری آیت میں وہ دلائل کیا ہے، ریزنز کیا دیتا ہے، وائی. کیا ہے، میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تجھ پر ٹرسٹ کیا. آئی ٹرسٹ ان یو. دیٹ از ون ریزن دیٹ آئی ٹرسٹ ان یو. ٹھیک ہے. دوسری میں وہ کہتا ہے توکل تجھ پر ہے. تیسری میں کہتا ہے بلکہ جو تیرے منتظر ہیں وہ ان میں کوئی شرمندہ. آئی ایم ویٹنگ اپون یو. اس پر ٹرسٹ کرنا، اس پر ویٹ، اس کا ویٹ کرنا. اور اب وہ کہتا ہے ورس 5 میں، سوری، ٹھیک ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے. یہ بات ہے کہ پہلا میرا ٹرسٹ تجھ پر ہے. آئی ایم ویٹنگ اپون یو اینڈ یو آر مائی سیویئر. یو آلویز، یعنی کہ منتظر، نجات دہندہ، بچانے والا خدا ہے. اور ایک آیت پڑھے میں یہ سایہ 40 نکالے گا. خوبصورت. یہاں پر لکھا ہے نا کہ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ انتظار کئی دفعہ ہم انتظار ان باتوں کا نہیں کرتے. ہم ہر چیز کیا کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی. تو خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انتظار کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی ہم اس کے پاس دعا کے ساتھ آتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں دن بھر، اگر ورس 5 کے اینڈ میں پڑھیں تو لکھا ہے میں دن بھر تیرا منتظر رہتا ہوں. ورس 3 میں تو اس نے کہا ہے کہ بلکہ جو تیرے منتظر ہیں، اور یہاں پہ ہے بلکہ میں تیرا منتظر رہتا ہوں. کب تک؟ دن بھر، all day long. یعنی کہ جتنا بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے تو آپ کریں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو کیا کریں گے، زور حاصل کریں گے. وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے نہ تھکیں گے، اور چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. تو یہاں پہ 3 چیزیں ہم نے نوٹ کی کہ کن چیزوں پر اس کا ریزنز کیا ہے، دلائل کیا دیے اس نے، کہ ٹرسٹ تجھ پر ہے، waiting upon you and you are my Lord, my Savior. پہلے اس نے جو ورس 3 میں بات کی تھی، اگر غور کرے تو وہ لکھتا ہے یہاں پر اس کا مین فوکس ہے کہ میرے دشمن مجھ پر شاد دینا نہ بجائے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہم صرف آتے ہیں اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، نہ کہ اس چیز کو کہ ہماری جڑ سے ختم ہو. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کیا خیال؟ کئی دفعہ ہماری زندگی میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ اس سے ہم گھبرا کے خدا کے یہ لوگ کیا کہیں گے. جبکہ ہمیں سب سے پہلے تو ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا کہے گا، خدا کا ڈر کہ خدا کے سامنے میں کیسے. اس لیے تو وہ پہلے اس کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. ایک طرح سے وہ سرنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے، اپنی جان. تو یہاں پر وہ کہتا ہے پہلے اس کے کہ میرے دشمن مجھ پہ شاد دینا نہ بجائے. ایک تو یہ بات ہے، لیکن ایک اس میں دوسری بات اس نے جو رکھی ہے میں سمجھتا. اور اگر ورس 3 کی آخری لائن میں، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو دشمنوں کا خوف ہے، دوسرا ان کے لیے کہتا ہے کہ اگر وہ مجھ پر غلط الزام لائیں یا وہ خود شرمندہ ہوں. 7ویں آیت میں آ کے وہ اس چیز کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. 7ویں آیت میں جب وہ اس کی رحمت و شفقتوں کی بات کرتا ہے، ساتھ ہی وہ کہتا ہے میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر، اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر مجھے یاد رکھنا. یہاں آ کے اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو اس نے فروتن کر لیا، ہمبل کر لیا ہے. اس نے یعنی کہ میری جوانی کی خطاؤں اس نے اقرار کی. یہاں پہ اس کا اقرار ہے، کنفیشن ہے کہ میں یہ مجھ سے ہوا ہے. اور اپنی اے خداوند اپنی نیکی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ اس کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ زبور بھی اس وقت کے اسی ٹائم پیریڈ کا جب بتشبہ کے ساتھ اس نے گناہ کیا. تو لیکن اس کو خاص ہم پڑھیں گے سام 32 اور 51 اس حوالے اس واقعے کی یاد میں لکھے گئے ہیں.
اچھا، اب 8ویں آیت میں خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ یہاں پر وہ خود خداوند کو کہتا ہے کہ جیسے نا کہ وہ تو نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ اچھا، راہ حق کا مطلب ہے سچائی کی، حق۔ آگے 9ویں آیت اگر پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے یہ خدا کی طرف سے جواب ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ پڑھے ذرا ورس 9۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ ٹھیک ہے، اوپر یہ اس کی دعا ہے کہ خداوند نیک اور راست ہے، یس ہی از، اور وہ اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ آگے ورس 9 میں خدا کی طرف سے وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، آگے جیسے یس وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا، جیسے کہ ہاں جو تو نے کہا ہے بتائے گا، لیکن وہ کن کو بتائے گا؟ اوپر صرف یہ نہیں کہ گناہ گاروں کو راہ کی تعلیم دے گا، وہ کیوں بتائے گا؟ if they are going to humble themselves، اس نے کہا گناہ گاروں کو سکھائے گا، لیکن کیوں سکھائے گا؟ آگے لکھا ہے حلیم ہوں گے تب وہ ان کے۔ اور ایک اور بات یہاں پر خداوند نے کیا ہے، وہ تو کہتا ہے نا کہ وہ شفقت کرے گا، وہ رحمت کرے گا، تو رحمت اور شفقت میں انصاف نہیں ہوتا، وہ صرف ایک خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، رحم مرسی، لیکن خدا وہ صرف اس نے اس کی رحمتیں اور شفقتیں اور اس کی نیکیوں کو یاد کیا ہے، تو خدا آگے جواب دیتا ہے کہ یس وہ حلیموں اور انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ کس طرح؟ ورس 10 کس طرح بتائے گا؟ اب وہ طریقہ بتا رہا ہے آگے، ورس 10 پڑھے ذرا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ ٹھیک ہے، خداوند نے آگے رکھا ہے کہ وہ کیوں کرے گا ایسا؟ حلیم اپنے آپ کریں گے جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ہمبل کرتے ہیں اور اس کے کووننٹ کو یاد رکھتے ہیں اور اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اس کے قوانین، اس کے آئین، اس کی باتیں، کیونکہ خدا نے اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھا تھا، اس عہد میں بہت سارے احکام، بہت سارے آئین، بہت سارے قوانین کہ جو یہ کرے گا، جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کو وہ حلیم بھی کریں گے، تو وہ کیا؟ ان کے انصاف کرے گا۔ لکھا ہے ورس 9 میں انصاف کرے گا، لیکن اگر خدا انصاف کرنے پہ آئے تو وہ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے آگے، پھر وہ ایک دم اگر دیکھیں تو ورس 11 بیچ میں ایسے لگتا ہے کہ وہ خدا کی بات کرتے کرتے بیچ میں ایک دم وہ پھر آ جاتی ہے، تو ورس 11 میں وہ کہتا ہے اے خداوند اپنے نام کی خاطر، پہلے لکھا تھا اپنی نیکی کی خاطر، اب وہ کہتا ہے اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے۔ اب یہاں پہ اس نے دلیل کیا دی ہے، ریزن کیا دیا؟ فور یور نیم سیک، ٹھیک ہے؟ وہاں اب یہ جیسے ایک بیک اینڈ فورتھ نہیں، خدا سے دعا کر رہا ہے، خدا اور خدا کے یہ یادیں، وعدے یا باتیں اس کو کس طرح، کہ کلام ہی وہ جانتا ہے، داؤد خدا کے کلام کو جانتا ہے، اس کی شریعت کو جانتا ہے، تو اس لیے جب وہ خدا سے دعا کرتے ہیں نا، کئی دفعہ یہ نہیں کہ خدا آڈیبل وائس سے ہی بولے گا، خدا ہو سکتا ہے اس نبی سے جس نے یہ لکھا اس وقت تو آڈیبل وائس سے ہی بات کرتا ہو، لیکن جب ہم سے خدا کلام کرتا ہے تو وہ خدا کی باتیں ہمارے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے کلام کو پڑھا ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے وہ مینیول اسکرپٹ ہے، وہ بک ہے، جس طرح ایک وکیل اگر کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی وہ ریزننگ کرتا ہے، وہ جج کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ جو لاء کی کتاب ہوتی ہے اس سے وہ شکے نکال کے تو کہتا ہے فلاں جگہ پہ یہ لکھا ہے، اس کے مطابق یہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اب یہ بھی ہمارے پاس وہی کوئی خدا کے کلام کی باتیں ہیں، اس کی شہادتیں ہیں،
اس کی یعنی کہ گواہیاں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جو خدا نے، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے کرتا ہے. آگے اب پھر وہ جواب آتا ہے آگے، وہ کہتا ہے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے. جب خدا نے انصاف کی بات کی فوراً ہی اس نے کہا تھا کہ میری بدکاری جو بہت بڑی ہے وہ نہیں، وہ تو صرف رحم اور شفقت کر سکتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے. رحم انصاف پر غالب آتا ہے. واٹس مین کہ اگر خدا انصاف کرے تو نو ون کین اسٹینڈ، رحم کرتا ہے تو اس میں وہ سارا کچھ معاف کر دیتا ہے. کہ رحم کا مطلب ہے کہ نو ججمنٹ، یعنی کہ انصاف میں تو خدا جب کہتا ہے کہ رحم کرتا ہے وہ رحم میں غنی ہے. تو وہاں پر پھر خداوند ورس 12 میں کہتا ہے وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. اب پہلے تھی کہ خداوند، اب یہاں پہ خدا اپنی باتیں کرتا ہے کہ جب انسان دلیل دیتا ہے، ریزن دیتا ہے کہ خدا کیوں مجھے معاف کرے، خدا چلو انصاف نہ کرے رحم کرے، تو وہ خدا کہتا ہے میں رحم بھی کرنے پہ تیار ہوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ جو خداوند سے ڈرتا ہے، فیئر آف دا لارڈ از، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کا خوف دنائی کا شروع، خداوند کا خوف دس، خداوند کا خوف دس، یہ خداوند کے خوف پہ. تو وہ کہتا ہے یہاں پر 3-4 چیزیں اور ہم ملے گی کہ کن کو خداوند پہلے دعا میں یاد رکھے. اس نے کہا کہ شو می یور ویز، گائیڈ می، ٹیچ می. ٹھیک ہے، آگے آ کے اب خدا اس چیز کی بات جواب دیتا ہے. کس کو خداوند کرے گا؟ خداوند اسی کو تعلیم دے گا. اس نے کہا تھا نا ٹیچ می یور ویز. تو یہاں پہ لکھا وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، لیکن خداوند خود کہتا ہے خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو تعلیم خدا دے گا ورس 30 میں لے گا اس کی جان راحت میں رہے گی. جب خداوند کی طرف سے وہ ملے گی چیزیں تو اس میں کیا کیا ہوگا؟ پہلے یہ، اس سے پہلے کہ ہم اس کے آگے جائیں، خداوند کہتا ہے ہمبل ہو، حلیم، اس کے عہد کو ماننے والے، اس کے کوننٹ کو یاد رکھنے والے، اور جو اس سے ڈرتے ہیں. 3 چیزیں یہ آ گئی. اس نے جو دلائل دیے تھے کہ مجھے سکھا، مجھے گائیڈ کر، مجھے ٹیچ کر، مجھے اپنی نظر عنایت کر، تو خداوند یہاں پر کہتا ہے ہاں میں اس پہ رحم بھی کروں گا. لیکن اس کے بعد اس کا خداوند کے جو احکام ہیں وہ کہتا ہے نا کہ وہ ان کو جو خداوند سے ڈرتے ہیں سب کچھ کرے گا. وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، وہ حلیموں کو راہ اپنی بتائے گا، اور جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کو تعلیم دے گا. ورس 12 کا دوسرا حصہ پڑھے ذرا، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. بس کیا مطلب ہے؟ خدا اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اس کو پسند ہے. خدا کو پسند ہے. یہی یہاں پہ سوچنے والی بات. کیا لکھا ہے؟ خدا کو جو پسند ہے یا وہ بندے کو پسند ہے؟ جو خدا نے اس کے لیے راستہ چنا ہے، جو اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ہم خدا سے وہ مانگتے ہیں جو مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ خدا اس کو اسی راہ کی جو خدا کو پسند ہے، جو اس کو خود خدا کو پسند ہے. کیونکہ اگر انگلش میں پڑھیں تو جو ہی لکھا ہوا ہے وہ کیپٹل میں ہے. پڑھو ذرا اس کو. ٹھیک ہے، ہی شوڈ چوز. کبھی اس کو غلط نہ لیں کہ جو میں پسند کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جو پسند کروں گا اس میں غلط ہو سکتا ہوں. ہاں، اپنی راہیں مجھے گڈ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب خداوند نے ان سے وعدہ کیا، لکھا نا کہ I will teach my covenant، میں اپنا عہد. آگے اس نے یہاں پہ عہد کی بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اس نے کہا تھا
کہ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا اور وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا. اور ورس 10 میں لکھا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مان، یعنی کہ عہد جو ہے کورننٹ ہے وہی خدا نے جب ان سے کورننٹ باندھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لوگ ہو گے، تم مجھ سے پکارو گے اور میں تمہیں جواب دوں گا، تم مجھے پکارو گے اور میں تمہیں جواب دوں گا. یہ خدا کا ان کے ساتھ عہد تھا. تو لوگ جب بھول جاتے تو خداوند کہتا ہے میں ان کو ان کا عہد بھی یاد کراؤں گا. جب ہم فروتن ہونے کی یا ہمبل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا اصل میں ہمبل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حلیم، فروتن، ہم لفظ تو بڑا پیارا ہے، بہت خوبصورت یہ الفاظ ہیں، لیکن ایکچولی ہمبل ہونا کیا ہے؟ کہ میں خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا سارا کنٹرول جو ہے وہ اس کے پاس ہے. میں ایون کہ اب جو میں نے غلط کام کر بھی دیے ہیں ان کو کلین اپ کرنے کے لیے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، بیکم لائک چائلڈ، بیکم لائک چائلڈ، کیونکہ بچے کا پورا دار و مدار they all rely on the parents. They can't do anything, nothing. Like a newborn baby. کیا کرے گا وہ؟ He can only cry. He can only cry. He can only cry. تو خدا کہتا ہے become like a child. میک ہو جاؤ، ہمبل ہو جاؤ. میں جب اس کو پڑھ رہا تھا نا تو مجھے یاد آ رہا تھا پہاڑی واز دیکھے خداوند نے اسے وہی کہا، سرمن آن دا ماؤنٹ، سب کچھ یہی ہے. میک ہو جاؤ، ہمبل ہو جاؤ، اپنے آپ کو بیکاری سمجھ لو، بیگر لائک خدا کے سامنے آنا کہ وہی بات آ کی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے، میں تیرے آگے آتا ہوں، سرنڈر کرتا ہوں، اپنا کنفیس کرتا ہوں I'm nothing. When come to the Lord, just confess yourself. اپنے آپ کو خدا ان کے آگے ہمبل کریں. دوبارہ اگر دیکھیں تو اس دعا کو پھر سے دہراتا ہے. خدا نے ایک دو وعدے کیے اس سے. وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند ان کو اپنی اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. جب ہم یہ خدا پہ چھوڑتے ہیں نا، اس میں یہ سیکھتا ہوں، ہمیں پہلے بھی پتا، لیکن میں سیکھتا ہوں کہ وین ایور پرے، تو پرے میں خدا کی مرضی مانگنی. ویسے بھی وہ وہی کرے گا جو ہمارے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کرے گا دیٹ از دا بیسٹ، دیٹ از اونلی دا بیسٹ. چاہے ہمیں جواب میں ایسا لگے کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن خداوند کہتا ہے وہ اسی کو جو خداوند سے ڈرتا ہے اس راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا سے وہی مانگنا چاہیے کہ خداوند جیسے داؤد نے کہا کہ مجھے اپنی راہیں مجھے دکھا، مجھے اپنے راستے بتا اور اپنی سچائی. کتنی بات ہر چیز میں اس نے کہا ورس 4 میں، اپنی راہیں، اپنے راستے، اپنی سچائی، اس کی تعلیم مجھے چاہیے جب تک بھی مجھے انتظار کرنا پڑے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری جان. تو جب خدا دعا جواب دیتا ہے تو کہتا ہے جو میں اسے سکھاؤں گا، ایک طرح سے کہتا ہے خداوند وہ حلیم ہوگا جو اسے میں اپنی راہ بتاؤں گا، اسے اپنی تعلیم دوں گا. اور ورس 30 میں لکھا ہے اس کی جان راحت میں رہے گی. ورس 12 میں لکھا ہے لارڈ ول ٹیچ ہم. ورس 30 میں لکھا ہے خدا اس کی جان راحت میں ہوگی. لارڈ اینڈ شیپرڈ، آپ یاد کریں. اب یہاں پہ زبور 23 کو دیکھیں، لارڈ از مائی شیپرڈ، وہ کیا کرے گا؟ مجھے میری جان کو راحت کے چشموں کے پاس لے کے جائے گا. ورس 12 میں خدا ان کو وہ کہتا ہے if I am your Lord.
اور وہ کہاں لے کے جائے گا؟ جو اس کو رب سک، جو ہمارا چرواہا ہے، ہی ول ٹیک اس. جب اس کے پیچھے ہم چلیں گے، اس کی آواز ہمارے ذہن میں ہوگی، تو دین ہی ول ٹیک اس ٹو دا گرین پیسچر، اسٹل واٹرز، راحت کے چشموں کے پاس، ہری ہری چراگاہوں میں لے کے جائے. جب ہم اس کو اپنا چرواہا، ہم اس کو اپنا لوڈ مان کر اس کے پیچھے چلیں گے، تو پھر یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی جان راحت میں رہے گی. یہ اجر ہے. یہ اصل میں آگے سے ورس 12 میں خداوند کہتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہوگا جو اس کے پیچھے چلے گا، یا اس کی اپنے آپ کو ہمبل بنائے گا. ہمبل میں ہم یہاں میں اگر فٹ کروں، پتہ نہیں، میں ابھی میرے ذہن میں خیال آیا، ہمبل لائک شیپ اگر بنا لیں ہیں، واقع اس کی شیپ جو اس کی آواز سنتی ہے، کہتا ہے نا کہ جو میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز سن کے تو اپنے چرواہے کی آواز سنیں گی، کسی اور کی نہیں. تو اس کے پیچھے چلیں تو وہ اس کو وہاں لے کے جائے گا. ورس 12 میں وہ صرف خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا. راہ کی تعلیم میں یہ ورس 4 کا جواب ہے. مجھے اپنی راہیں دکھا، مجھے اپنے راستے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا. دکھا، بتا، چلا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ جہاں راحت ہے، سیٹسفیکشن ہے. اور ناٹ اونلی دس از ناٹ اونلی ون ریوارڈ. آگے پڑھیں ورس اسی 13 کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ پڑھے ذرا. اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. اٹس ناٹ اونلی پستک، بلکہ کہتا آفٹر یو یور چلڈرن از گوئنگ ٹو انہیرٹ دس ورلڈ. وہ اوپر کی بات میں ہے، ہیونلی، وہ تو ہمارے لیے پرزرو ہیں، جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں وہ آسمان پر، وہ تو پرزرو ہیں. لیکن خدا کہتا ہے اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. پراسپیرٹی اینڈ پیس، یعنی راحت کا مسئلہ بھی ہے، خوشی، جوئے، اور اس کی نسل. آپ کو یاد ہے یہ وعدہ 10 کمانڈمنٹس میں تھا. کتنی بات ہے کہ آپ اگر صرف اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ہی خدا کے اس حکم کو پر عمل کرو، خدا کے اس حکم پر، یعنی کہ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے خدا کا حکم نہیں. جب آپ خدا کے حکم پر چلتے ہو، ماں باپ کو لکھا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ اس دنیا میں تیری عمر دراز ہو. ٹھیک ہے، اس دنیا میں. تو خداوند کا یہ وعدہ انہی کے ساتھ ہی ہے، اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. ورس 14 میں ایک اور بڑا وعدہ ہے، ایک اور بڑا ریوارڈ ہے ان کے لیے. پڑھے ذرا ورس 14. خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، ہاں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا. بس خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس کے ڈرتے ہیں. خدا کے کلام نے لکھا ہے کہ سیکرٹ بلانگ ٹو گاڈ. غیب کا مالک تو خدا ہی ہے. سیکرٹ جو بھید ہیں، جو یونیورس میں پتہ نہیں کیا کیا کتنی بھید ہیں جو انسان جان نہیں سکتا کبھی بھی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کے راز کو وہ وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. سٹارٹ ورس 12 سے ہوا تھا نا، وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ تو پھر اسی سے بات پھر آ گئی کہ جو خداوند کو ڈرتے ہیں ان کو he will tell them a secret belong to the Lord. ایک آیت پڑھے میرے ساتھ، ڈیٹرونومی 29:29. غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے. استشنا 29:29. غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس کی شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں. خداوند کتنا مہربان. جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ وی آر دا چلڈرن آف گاڈ. جان چیپٹر 1، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہیں. خدا کے فرزند. آئی تھنک چیپٹر 1 ورس 12
میں اس طرح کا لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا، تو اس کا مطلب فرزند ہونے کا مطلب ایک فیملی کے لوگ، ہم اس کی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ پھر بھی میں اس کو چیک کر لوں، ہاں ورس 12 میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے فیملی کے ایک ممبر کی حیثیت ہو جاتی ہے۔ We became one of his family children۔ تو کہتا ہے خدا کے راز کو، سیکرٹ جو خدا کی، بلکہ لکھا نا ان کو جب خدا نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تو روح القدس تمہیں بھیجوں گا، مددگار بھیجوں گا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، کہتے کہ پاک روح جو تمہیں دیا گیا ہے وہ خدا کی سیکرٹ کی، وہ خدا کی تہ کی باتیں بھی جان لیتا ہے، تو ہی ول ٹیل یو اباؤٹ۔ تو خدا کی سیکرٹ کو جاننے کے لیے یو ہیو ٹو بی، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، پھر فیئر آف گاڈ خدا کے لیے رکھنا، اور ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو آگے فوراً کیا کرتا ہے، داؤد پھر اپنی دعا کو چینج کرتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ جیسے نا کیا کہتے ہیں اسپرچل ریم میں آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف دشمنوں کے لیے، دشمنوں کے ڈر سے بات کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے گناہ کیا ہے، میری جوانی کی خطاؤں کو معاف کر، میرے گناہ کو یاد نہ کر۔ جب وہ آگے آ کے کہتا ہے خداوند کے سامنے کہ میں، تو پھر آ کے بلکہ کہتے ہیں میری بدکاری کو معاف کر دے کیونکہ وہ بڑی ہے، کہ اس کے لیے انصاف نہ کر میرے ساتھ۔ جب خدا کہتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے میں حلیم کو انصاف کی ہدایت کرے گا، میں انصاف کروں گا، تیرا خدا کہتا نو 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 انصاف نہ کری خدا بندہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنے نام کی خاطر، اپنے رحم کی خاطر تو مجھے، میری بدکاری جو ہے وہ انصاف کے قابل نہیں ہے۔ اب آ کے ورس 50 میں کہتا ہے میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ کیوں؟ اب وہ کہتا ہے دو جہاں پر دلیلیں پھر دیتا ہے۔ یہ اگر آپ اس کو پھر لے جائیں ورس 1 سے، تو ایک طرح سے پھر اسی دعا کو دوبارہ شروع کرتا ہے۔ اگر آپ کو غور کریں گے تو ایک طرح سے اسی پیٹرن کو، لیکن چینج اس میں کیا لیتا ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے اپنی جان میں تیری طرف اٹھاتا ہوں، میں اپنی روح جان بدن سوڑ کے ساتھ تیری طرف آتا ہوں، میں اپنے آپ کو پست کر لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہوں۔ تو خداوند یہاں پہ اس کو آگے اس طرح جواب دیتا ہے۔ تو اب وہ پھر آتا ہے میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ پہلے وہ کہتا ہے اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اب اسی چیز کو واپس لیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب پھر ورس 60 میں پڑھیں، آ گیا اصل پوائنٹ پہ، وہ آ گیا میری طرف متوجہ اور مجھ پر رحم کر۔ وہ لفظ جو خدا اس سے کروانا چاہ رہا تھا نا، وہ اس کے اندر سے نکل کہ انصاف نہیں، تو صرف کہہ رہا اپنی رحم تو شفقت کو یاد کر، لیکن تو بھی رحم مانگنا، تو کہہ کہ I need your mercy، I need your mercy، میری طرف متوجہ ہو، look upon me، خداوند میری طرف نظریں جھکا۔ یہ اسی طرح جیسے وہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں خداوند کی طرف لکھی ہیں لیکن میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، ایک ہی بات ہے، جیسے وہ اکھیاں چکنا ہوا میں بنتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں یہاں پہ فٹ آتی ہیں، میری طرف متوجہ ہو، اپنی وہ پوری بدحالی کی یا اپنی مصیبت کو اور دکھ کے ساتھ۔ تو دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، میری طرف متوجہ ہو مجھ پر آئے کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ اب وہ صحیح اندر سے وہ اس کا غم نکل رہا ہے، دکھ نکل رہا ہے، بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ یہاں پہ بہت خوبصورت اور بات کرتا ہے، بے شک اس کے ساتھ اس کے سوربے تھے، اس کے آرمی کے لوگ تھے، حالانکہ اگر وہ یہ بات کچھ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بیٹے سے بھاگا پھرتا تھا شرمندگی میں، تو وہ اس کے ارد گرد اس کے بڑے سورمے تھے، لیکن وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ایک ایسا سورما تھا کہ جو 200 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، لیکن ہی واز ناٹ ٹرسٹنگ آن دیم۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بے کس کا مطلب آئی ایم لونلی، میں تنہا ہوں خداوند، صرف تو مجھے دام سے، دشمن کے دام سے بچا سکتا ہے، اس کے پھندے سے بچا سکتا ہے، تو میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، اب تو مجھے
میری تکلیفوں سے رہائی دے، تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دے، میرے سب گناہ معاف فرما، میرے دشمنوں کو دے کیونکہ وہ بہت ہیں، ہر چیز وہ بتا رہا ہے کہ وہ سارا کچھ بڑھ گیا، سب کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ سب اب میں تو مجھ پر آ پڑا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے ورس 16 17 18 اور ایون 19 ہر چیز وہ بڑھا کے یا صحیح بتاتا ہے کہ کیا ہو گیا، میری طرف متوجہ ہو، بے کس مصیبت ہوتا ہوں، دکھ بڑھ گئے ہیں، تکلیفیں بڑھ گئی، مصیبتیں بڑھ گئی، اور میرے دشمن بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں سب کچھ بڑھ گیا، اس انکریزنگ یہ ہے. اب وہ کیا کہتا ہے ورس 20 میں، میری جان کی حفاظت کر، مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ پھر واپس آ گیا نا، میرا توکل تجھ پر ہی ہے. یعنی کہ وہی دعا ہے، لیکن اس میں اس نے اب دعا کو صرف چینج کیا ہے. جو پہلے باتیں تھی شرمندہ نہ ہوں، دشمن شرمندہ ہوں، وہ بے وفائی کرتے ہیں مجھ سے، مجھے تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں، میری تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، میری مصیبت، میرے دشمن، میرے گناہ. اب وہ صرف گناہ کا ذکر کرتا ہے، اب وہ دشمنوں کا ذکر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب دشمنوں کی طرف زیادہ فوکس کریں تو یہ اپنے گناہ کی طرف، کیونکہ میری زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، اب وہ جان گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے، بیکاز آف مائی سن، بیکاز آف مائی سن، کیونکہ میری زندگی میں گناہ ہے. تو جب گناہ زندگی میں ہو تو دشمنی بڑھ جاتے ہیں، تکلیفیں بھی بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر انسان کو سب کچھ ہی لگتا ہے کہ میرے خلاف ہے. دشمن بڑھ گئے، مصیبتیں بڑھ گئی، تکلیفیں بڑھ گئی، اور اب اس کا فوکس جب پورا اس نے خدا کے حضور جائیں. اصل میں یہ بھی کس طرح اس نے جانا کہ مجھے صحیح پرے کرنی چاہیے، صحیح دلیل دینی چاہیے، صحیح ریزن دینا چاہیے. جب اپنی سول، اپنی جان، اپنے آپ کو اس کے حضور رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خدا اصل پریئر کی طرف بھی لے کے آتا ہے. پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ دس از واٹ یو نیڈ ٹو پرے. اپنا کنفیشن کر، تو آخر میں وہ کہتا ہے میری جان کی حفاظت کر، مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ. بات پھر وہی ہے، لیکن کیا اس نے کنفیس کر لیا، میرے گناہ مجھ میں بڑھ گئے کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے. ورس 21، دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے. دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے. جہاں پہ جو دیانتداری کا ورڈ آیا نا، تو اس کو اصل میں اس نے ہیبرو سے لیا گیا، اس کا مطلب ہے بے عیب، بلیم لیسنس. سن لیس تو وہ کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن بلیم لیس، بلیم لیس ہیں. اپرائٹ ورڈ اپرائٹ آئے گا یا انٹیگریٹی آئے گا، لیکن اصل میں جو اس کے میننگز ہیبرو میں اس کے مطلب ہے کہ بلیم لیسنس، مجھے ایسا بنا دے ہیں کہ ایسا ہوں کہ جس سے یہ بلیم لیسنس اور رائچسنس مجھے سلامت رکھے، کہ مجھے میری زندگی میں سکتا. یعنی جیسے پول نہیں کہتا کہ شریعت کے مطابق تو میں بے عیب تھا، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی میری زندگی تیرے حضور ہو کہ مجھ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بلیم لیسنس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے میرے ارد گرد لوگ کرتے ہیں وہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ تجھ میں خرابی، یہ تجھ میں. تو کہتا ہے دین مجھے یہ چیزیں، یعنی کہ مجھے اس قابل بنا، میرا دل ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہے کہ میں اپنے آپ کو بلیم لیس رکھوں، میں بے عیب رہوں، تاکہ جب تیری طرف میں اٹھوں تو خداوند یہ میری چیزیں مجھے سلامت رکھ. کیا رکھیں گی؟ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے کیونکہ مجھے تیری آس ہے. پھر آخر میں بڑی خوبصورت بات سے وہ اینڈ کرتا ہے، اے خداوند اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا. جب ہم اس طرح خداوند کے حضور جاتے ہیں تو خداوند صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو آپ کے انر موسٹ کو کھولتا ہے، بتاتا ہے کہ واٹ ایکچولی یو نیڈ ٹو ڈو، کس طرح تم میرے سامنے آ، کون سی چیز کے لیے تمہیں، بلکہ خدا یہ بھی اس کو بتاتا ہے جو راست باز آدمی، اٹس ناٹ اونلی یو، دیر آر ادر ایز ویل. تو کلہ نہیں دکھ اٹھا رہا ہے، بہت سارے اور بھی ہیں، تو ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر وہ اپنا تو اپنے لیے تو دعا کرتا ہی ہے، تو پھر اس نے کیا، اے خدا اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا. کیسی خوبصورت بات.
ऐसा भी ये हो सकता है ना कि अब उसको यकीन हो गया कि खुदा ने मेरा जो मैंने तौबा कहते हैं ना कि गुनाहगार की जब वो तौबा कर लेता है इसमें है कि खुदा ने मेरा गुनाह माफ कर दिया तो उसको जरूरत हो गई है कि वो बाकी सबके लिए हाँ, खारिज कर रहा है. बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है कि वो तभी आप कर सकते हो कि आपके दिल जब शफाफ होता है, जब आपका इनर मोस्ट खुदा के साथ होता है, तो फिर आपको दूसरों की तकलीफों का एहसास ज्यादा होता है। मतलब दलेरी हो जाती है कि मैं खुदा से ये भी मांग सकता हूँ. मांग सकता हूँ कि जब मैं खुद ही खुदा के सामने ठीक नहीं हूँ, तो मैं जो उसकी सिफारिश कर रहा हूँ, तो खुदा कहेगा अपने तो ठीक कर पहले। तो हमें पहले अपने आप को खुदा के आगे रखना है, अपनी क्लेंजिंग, अपनी निजात, अपनी सफाई, अपनी तौबा के लिए खुदा के अपना रहम मांगने की जरूरत। तो फिर ही हम, तो अब वो कितनी खूबसूरती दिलेरी से कहता है, ये उसका इखलास है, उसकी मोहब्बत है, उसकी हमदर्दी है अपनी कौम के लिए। ऐ खुदा इसराइल को उसके सब दुखों से छुड़ा दे। बहुत खूबसूरत तरीके से अब कहते हैं कि एंड में मैं इसको इस तरह कहूँगा कि हम्बल होने के लिए खुदा ने कहा, किन किन चीज़ों के लिए हम्बल हो और फियर द लॉर्ड। तो कहते हैं कि इफ किसी ने कहा कि इफ यू एग्जॉल्ट योरसेल्फ द लॉर्ड विल हम्बल यू, हैं? If you exalt yourself, the Lord will humble you. But if you humble yourself, Lord will exalt you. हम अपने आप को फौरन हलीम करें तो खुदा हमें सरफराज करेगा। वर्स 18 में एक दफ़ा एंड करते हैं, इस पे लिखा है, और मेरे सब गुनाह मुझे, तू मेरी मुसीबत और जांफशानी को देखो, मेरे सब गुनाह माफ कर। इसमें सब गुनाहों का मतलब है सिन विद थॉट, सोच के गुनाह और अमल के गुनाह और वर्ड्स, तीनों सब गुनाहों में आता है कि जो आप सोच के, एक तो होता है ना एक्शन, एक्टिवली खुदा और फिजिकली को करता है गुनाह, उसमें आपका एक्ट और अमल दोनों आते हैं। अल्फाज के और इवन सोच के जो गुनाह है उसके लिए भी खुदा उनके आगे रखे किताब को माफ़ी। और जब खुदा माफ़ करता है, वो हदायत की रहनुमाई करता है, अहद का वादा करता है, और क्या करता है, हमारी जान, सच्ची राह की तालीम, राहत और चैन, नस्ल को बरकत और खुदा के राजों को जानने के लिए हम उसके पार्टनर बन जाते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज ये मौका दिया कि हम तेरे हुजूर आ सके और इस कलाम को खोल सके। बेशक ये तेरा कलाम बहुत गहरा है खुदावंद, हम उस तक, उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते। इसके बावजूद खुदावंद जितना भी हम सीखे, बख्श दे के वो हमारे अंदर बसे, हमारे दिलों में नक्श हो खुदावंद, और हम तेरे बंदा दाऊद की तरह सीख सके खुदावंद, और जान सके कि हमें किस तरह अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को हलीम करके तेरे हुजूर आना है खुदा। जब भी हम दुआ मांगने के लिए तेरे हुजूर झुके खुदा, तेरी हुजूरी में आए, तो हमें खौफ के साथ, डरते और कांपते हुए तेरे हुजूर आए, अपने आप को पस्त करें, अपने आप को तेरे हुजूर और अपने गुनाहों, अपनी खताओं का इकरार करें, सब गुनाहों का खुदा, सब खताओं का जो तेरे हुजूर, और तुझसे रहम की अपील करें। इसलिए खुदावंद तभी हम तुझसे सुन सकते हैं कि तू अपनी राह की तालीम देगा, तू अपने रास्ते में दिखाएगा, तू हमें अपनी सच्ची तालीम पर चलाएगा। खुदावंद तेरा शुक्र। और यही नहीं बल्कि खुदावंद तेरे अजर, कितने बड़े बड़े वादे हैं, क्या खूबसूरत वादे हैं, जो तुझसे डरते, तेरे अहद को मानते, तेरी तालीम पर चलते हैं, तो उन पर अपने अजायब को, अपने भेदों को खोलता है खुदा। तो उनकी जान को राहत बख्शता है, सुख और चैन बख्शता है। तूने खुद खुदावंद कहा कि ऐ सब बोझ से दबे हुए
تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس کے ساتھ خداوند تو نے نسلوں کو اپنے وعدے میں رکھا ہے، ان کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ او تیرے وعدے کتنے بڑے بڑے ہیں، صرف ہم اپنے آپ کو ہمبل کر لیں۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو۔ اس کے کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیاں بدلے خداوند، اور ہم تیرے کلام کو، تیری سچی تعلیم کو جان کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ان جیزس مائٹی نیم میں پڑھے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت، تیری مرضی جیسے اسمان پر ہوتی ہے زمین پر۔ روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔